मूवी शुरू होती है और दिखाते हैं कि ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ी में बाप बेटा आपस में बहस कर रहे थे कि अचानक सामने वाली गाड़ी से बहुत आवाज आती है और उस वैन का दरवाजा तोड़कर उन पर कोई हमला कर देता है। ये पहले भागते हैं फिर गाड़ी में वापस आ जाते हैं क्योंकि उस क्रिएचर पर काबू पा लिया गया था। वो कोई इंसान नहीं था और ना ही कोई जानवर। ये समझ नहीं आ रही थी। पाँव उसके किसी जानवर जैसे और उसके हाथों की जगह पर थे। पुलिस इस क्रिएचर को पकड़ कर ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में कोई बीमारी आ गई और इंसान जानवरों में तब्दील हो रहे थे और गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी हुई है। जिस आदमी को हमने उस गाड़ी में देखा था उसकी वाइफ भी इस बीमारी का शिकार थी जो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस आदमी का नाम फ्रेंस्क्यू था। वो चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ख्याल रखे लेकिन उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में रहने का मशवरा देते हैं। जब फ्रैंकिन अपनी वाइफ से मिलने जाता है तो उसे अपनी शक्ल दिखाई जाती है जो बिल्कुल एक जानवर में तब्दील हो चुकी थी। फ्रेंस्क्यू अपने बेटे को अपनी माँ से मिलने को कहता है तो वो कहता है मैं क्या करूंगा मिलके, वो तो मेरी बात भी नहीं समझती। लेकिन फ्रेंस्क्यू उससे इंसिस्ट करता है कि तुम अपनी माँ से मिलो, तुम मिलो तो सही। फ्रेंस्क्यू जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ बताते हैं कि करीब में ही एक कंक्रीट से बना हॉस्पिटल बनाया गया है जो बहुत मजबूत, क्योंकि वहाँ उन इंसानों को रखा जाएगा जो जानवर में तब्दील हो रहे हैं। अब दिखाते हैं कि जब रात हुई तो उस हॉस्पिटल में सभी बीमार लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था जो जानवर में तब्दील हो रहे थे और तूफान की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत से ऐसे जानवर बने इंसान मारे जाते हैं और काफी ज्यादा गुम हो जाते हैं। रात में फ्रेंस्क्यू का बेटा भी अपनी विंडो से एक इंसान को देख के डर जाता है लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि ये उसका वहम है। फ्रेंस्क्यू को जब इस एक्सीडेंट का पता लगता है तो वो उस मौके पे पहुंचता है ताकि वो अपनी वाइफ को ढूंढ सके। वहाँ पुलिस वालों से उसे ये मालूम होता है कि उसकी वाइफ ना मरे हुए लोगों में थी ना भागने वाले, वो रिकॉर्ड में ही नहीं थी, वो कहीं गुम हो गई थी। यहाँ सीन कट होता है। फ्रेंस्क्यू का बेटा अपने स्कूल में बच्चों के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा था। उस अकेले ने ही अपनी हारती हुई टीम को कुछ ही मिनट में जिता दिया था। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी और इस ताकत की वजह वो उसे भी मालूम नहीं थी। इस खेल में उसका नाखून भी टूट जाता है। फ्रेंस्क्यू का बेटा जब घर जा रहा था तो उसकी फ्रेंड उसे रोकती है और उससे पार्टी के बारे में पूछती है लेकिन वो किसी वजह से नहीं जाना चाहता था। घर आके जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो नोटिस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है। इस बात से वो बहुत डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा। इस डर में वो अपने आप को मल मल के नहाने शुरू कर देता है लेकिन ये एक डिजीज है, मैल तो नहीं तो उतर जाती। दूसरी तरफ फ्रेंस्किन को वही ऑफिसर मिलती है जिससे उसकी वाइफ का उसे पता चलता है। वो अभी भी यही कह रही थी कि आपकी वाइफ कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। मरे हुए लोगों में उसका नाम नहीं है और जो लोग जिंदा बचे हैं वो उनमें भी शामिल नहीं है। ये बातें हो रही थी तो मॉल में अचानक से कोई जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। अफरा तफरी में जब सारे इकट्ठे होते हैं तो एक आदमी शोर मचा के कह रहा था कि मैंने यहाँ पे एक अजीब से इंसान को देखा। सारे वहाँ से साइड पे हो जाते हैं बल्कि फ्रैंक वहाँ अजीब से इंसान को देखने के लिए आगे चले जाता है क्योंकि ऐसे लगता है कि शायद उसकी वो वाइफ हो जिसे वो ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो एक ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाला इंसान था जो फ्रैंकिन के साथ पुलिस ऑफिसर को देख के यहाँ से भागने लगता है। वो अपने हाथों की मदद से ऑफिसर के ऊपर कई चीजें गिराना शुरू कर देता है लेकिन पुलिस ऑफिसर भी बहुत तेज थी। आखिरकार उस इंसान को वो पकड़ लेती है। उसके पकड़ने के बाद फ्रैंकिन को यहाँ पे एक छोटी सी लड़की भी दिखती जो बिल्कुल एक बर्ड बन चुकी थी। मॉल से वापस आने पे पुलिस ऑफिसर फ्रैंकिन से पूछती है कि आपने अपने घर के लिए इतना ज्यादा सामान क्यों खरीदा है। फ्रैंकिन बातें बनाते हुए कहता है कि कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं एक कैंपेन में जा रहा हूँ, कैंपेन में मुझे सामान की जरूरत पड़ेगी। जबकि फ्रैंकिन अपनी वाइफ को ढूंढना चाह रहा था और ये सामान उसने उसके लिए खरीदा था। उसे ऐसा लगता है कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी वाइफ जंगल में कहीं खो गई है। कैंपेन के बहाने वो अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में जगह जगह लटका देता है क्योंकि उसकी वाइफ जो अब जानवर बन चुकी थी उसके सूंघने की सेंस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी होगी। उसे ऐसा लगता था कि इस कपड़ों को सूंघ कर उसकी वाइफ उन तक पहुंच जाएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ऐसे इंसानों को जो बहुत खतरनाक हो चुके हैं अपने घर में नहीं रख सकते। लेकिन फ्रैंक्यू अपनी वाइफ को ढूंढकर अपने घर लेके आना चाहता था। वो अपनी वाइफ की देखभाल खुद करना चाहता था और ऐसे में ये सामान उससे बहुत जरूरत आता। घर आके वो अपने बेटे को बताता है कि आज मॉल में उसने 2 इंसानों को देखा जो जानवर में तब्दील हो रहे थे। इस तरह के काफी ज्यादा इंसान है जो उस एक्सीडेंट के बाद गुम हो चुके हैं और मुझे लगता है कि मॉम भी गुम चुकी है। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारी मॉम को फ्राइडे में जंगल में जाके ढूंढ लेंगे। लेकिन फ्रैंकलिन का बेटा फ्राइडे को एक पार्टी में जाना चाह रहा था जो उसकी फ्रेंड ने ऑफर की थी। फ्रैंकलिन नहीं चाहता था कि वो पार्टी में जाए लेकिन उसने उसको इजाजत दे दी और कहा कि तुम 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना। दिखाते हैं कि पार्टी होती है और सारे मजे कर रहे थे और अचानक से फ्रैंकलिन के बेटे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ एक लड़की फ्रैंकलिन के बेटे को एक टैबलेट देती है ताकि वो ठीक हो जाए लेकिन वो उसके खाने के बजाय कुत्ते की तरह चाटना शुरू कर देता है जिसके बाद वो डरे बगैर जंगल में चले जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जंगल में ही था। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। वो अपने घर आता है
اور شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کے ہارن کافی زیادہ بدل چکے تھے اور ساتھ ہی اس کا رنگ بھی بدل رہا تھا۔ جب اس کے ڈیڈ اسے ملنے کے لیے واش روم میں آتے ہیں تو وہ اپنی جلدی سے واش روم کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ایک فیدر تھا۔ اب فرینکلن کا بیٹا بھی یہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ بھی ایک جانور میں تبدیل ہونے لگا ہے۔ اب وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ ایک جنگل میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جنگل میں فرینکلن کا بیٹا اپنی ماں کو زور زور سے آوازیں دے رہا۔ جب انہیں کوئی نہیں ملتا تو وہ تھک کر اپنی گاڑی میں ہی سو جاتے ہیں۔ آدھی رات ہوتی ہے تو ان کا ڈاگ زور زور سے بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایک درخت کے پاس آ جاتا ہے جہاں ایک انسان تھا جو بندر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس بندر کو جب وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اچانک ہی فرینکلن کے بیٹے کو ایک ایگل نما انسان حملہ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایگل نما انسان فرینکلن کے بیٹے کو مار دیتا، لیکن وہ اس کے جب ہونٹ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ہے اور یہ بھی جانور میں بدل رہا ہے۔ اب یہ ایگل نما انسان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، البتہ اب اس ایگل والے انسان نے فرینکلن کے بیٹے کو کچھ چوٹیں بھی پہنچا دی تھی، اس لیے فرینکلن اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے کے جانے کی ضد کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہاں جا کر سب کو اس کی سچائی پتہ چل جاتی ہے کہ وہ بدل رہا ہے ایک اینیمل میں۔ راستے میں انہیں وہی پولیس آفیسر مل جاتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو کوئی پرابلم ہے؟ فرینکلن کہتا ہے نہیں، بس اسے ایک کتے نے کاٹ لیا ہے۔ پولیس آفیسر کہتی ہے جو بھی ہے ہاسپٹل تو جانا ہی پڑے گا۔ وہ ان کی گاڑی کے پیچھے بیٹھ کے انہیں ہاسپٹل لے کے جانا چاہتی ہے۔ یہاں ڈاکٹرز اس کی پٹی کر دیتے ہیں۔ پولیس آفیسر فرینکلن کو بتاتی ہے کہ یہاں آرمی آ چکی ہے سارے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہاں فرینکلن اپنے بیٹے کو گھر لے کے آ جاتا ہے۔ یہاں وہ اپنی پٹی اتار کر اپنی چوٹ کو عجیب طریقے سے چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اسکول کی لیب میں کچھ چوہے شور مچا رہے ہیں، وہ زور سے چیخ مار کر ان چوہوں کو چپ کراتا ہے، ایسے جیسے وہ چوہے اس کی بات سمجھ رہے ہوں۔ جس کے بعد فرینکلن کا بیٹا باہر ندی پہ چلے جاتا ہے۔ وہ تالاب سے ایک کچی مچھلی نکال کر کھا چکا تھا۔ وہاں کھڑی ایک عورت نے بھی یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت اسے کچھ کہتی، فرینکلن کا بیٹا وہاں سے بھاگ گیا۔ جنگل میں دوبارہ وہ انسان اسے ملتا ہے جو ایگل بن چکا تھا۔ کافی دیر تک اڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ جو کچی مچھلی وہ لے کے آیا تھا وہ اسے آفر کرتا ہے، اس سے کچھ باتیں کرتا ہے۔ وہ ایگل بنا انسان اسے بتاتا ہے کہ میں ایک برڈ میں چینج ہو رہا ہوں، میں بہت دور تک اڑنا چاہتا ہوں لیکن اڑ نہیں پا رہا، بار بار گر جاتا ہوں اور اس سے مجھے بہت چوٹ لگتی ہے۔ وہ اس لڑکے سے پوچھتا ہے کیا تمہیں ایسی جگہ پتہ ہے جہاں میں آسانی سے اڑ سکوں؟ وہ اسے کہتا ہے ہاں مجھے ایک جگہ کا پتہ ہے۔ وہ اسے تالاب کے پاس لے کے جاتا ہے۔ تالاب سے وہ گندی لکڑیاں اٹھا کر باہر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں آزادی سے اڑ سکتے ہو اور اگر نیچے گرے بھی تو پانی میں گرو گے، اس سے تمہیں چوٹ نہیں لگے گی۔ یہاں فرینکلن کے ریسٹورنٹ میں ایک انسان جو جانور میں تبدیل ہو چکا تھا ایک حملہ کر دیتا ہے، وہ بھی فرینکلن کے اوپر ہی۔ فرینکلن نوٹس کرتا ہے کہ وہاں پہ اور بھی ایک جانور بنا انسان تھا جو اسے بڑے جانور کو دیکھ کر وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ فرینکلن سمجھتا ہے کہ شاید وہ میری وائف، وہ یہی سوچ رہا تھا، لیکن جو جانور جس نے اس پر حملہ کیا وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے سبھی لوگ گھبرا کر بھاگ جاتے، آنر کہتی ہے کہ چپ ہو جاؤ، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس جانور نے بھی آنر کی بات سن لی اور وہ چپ ہو جاتی ہے۔ اس جانور کے پاؤں میں زنجیریں تھی جس کی وجہ سے یہ واپس جنگل میں نہیں بھاگ پایا اور کسٹمر والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہاں پولیس آ جاتی ہے اور اس جانور کو پکڑ لیتی ہے۔ فرینکلن بھی آفیسرز کے ساتھ جنگل میں دوسرے بڑے جانوروں کو ڈھونڈنے گیا لیکن وہاں پہ انہیں کوئی نہیں ملا، لیکن فرینکلن کو اپنے بیٹے کی سائیکل وہاں پہ مل جاتی ہے، جسے لے کے جب وہ گھر آتا ہے اور ہاتھ دھونے کے لیے سنک میں جاتا ہے، اسے سنک کے اندر سے کچھ ناخون ملتے ہیں جو بڑے ناخون تھے اور فرینکلن کے بیٹے نے ہی توڑ کر اس سنک میں اسے پھینکے تھے۔ اب فرینکلن سمجھ چکا تھا کہ اس کا بیٹا بھی جانور میں بدل رہا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ کلاس میں فرینکلن کے بیٹے کا ایک دانت ٹوٹ کے گر گیا جس کی وجہ سے سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اس ایگل بنے انسان کے پاس چلے جاتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی اڑان دیکھتا ہے اور اس کی لگی چوٹوں پر پٹیاں کرتا ہے۔ گھر آنے پہ فرینکلن اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ مجھے دکھاؤ، لیکن وہ اپنے ہاتھ دکھانے سے ڈرتا ہے اور جب وہ اسے ہاتھ نہیں دکھاتا تو اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا اینیمل میں تبدیل ہو رہا ہے۔ فرینکلن کا بیٹا بھی وہاں سے بھاگتا ہے لیکن اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ اپنے ڈیڈ سے منت کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، لیکن اس کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم تبدیل ہو رہے ہو، تم جو بھی بن جاؤ رہو گے تم میرے بیٹے ہی، بس مجھے ساری ڈیٹیل بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں تاکہ میں پتہ چلا سکوں تم کس جانور میں تبدیل ہو رہے ہو۔ فرینکلن کا بیٹا بتاتا ہے کہ مجھے ساری آوازیں بہت کلیئر آتی ہیں، دور دور سے بھی، اور میرے ناخون بھی لمبے ہو رہے ہیں۔ فرینکلن پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے دوستوں کو یہ بات پتہ ہے؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا، وہ کہتا ہے۔ وہ فرینکلن سے پوچھتا ہے کہ ڈیڈ کیا اب آپ بھی مجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھیں گے؟ یہ بات سن کر اس کے ڈیڈ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو مجھے کچھ نہیں پتا لیکن آگے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دکھاتے ہیں اگلے دن فرینکلن کے ریسٹورنٹ میں ایک پارٹی تھی۔ جب فرینکلن کا بیٹا وہاں آتا ہے تو اس کے ناخن کافی لمبے ہو چکے تھے۔ اندر جا کے ڈیڈ اسے بہت ڈانٹتے ہیں کہ تم اپنے ناخن کیوں نہیں کاٹتے۔ اسے اپنے ڈیڈ کا ڈانٹنا اتنا برا لگا کہ اس نے انہیں پر ہی حملہ کر انہیں زخمی کر دیا، لیکن اصل میں فرینکلن تو اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ تم پر شک کریں گے، اور وہ بھی سختی سے اسے کہتا ہے کہ
کہ اپنے نیلز کاٹ لو۔ اب نیلز کاٹنے کے بعد دکھاتے ہیں کہ فرینکلن کا بیٹا اپنی دوست سے ملنے جاتا ہے۔ یہ دونوں کافی قریب آ جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ فرینکلن کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹچ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں جان چکی ہوں جو تمہارے اندر چینجز آ رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتی ہے۔ یہاں دوسری طرف فرینکلن کے بیٹے کے کلاس فیلوز کو بھی اس کی سچائی پتہ چل چکی تھی کہ وہ جانور میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب ایک وہ عجیب سی ڈیوائس لے کے فرینکلن کے بیٹے کے پاس آتا ہے جس کی آواز انسانوں کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن یہ جانوروں پر بہت برا اثر کرتی ہے۔ لڑکا فرینکلن کے بیٹے کو تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت عرصے سے جانتا ہوں کہ تم چینج ہو رہے ہو۔ اس آواز سے فرینکلن کا لڑکا اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ وہ زور سے اس کے منہ پہ چماٹ مار دیتا ہے اور وہ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ اس کی گال پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا۔ فرینکلن کا بیٹا جنگل میں بھاگ جاتا ہے۔ اب سارے پولیس آفیسرز فرینکلن کے بیٹے کو جنگل میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہاں پہ وہ ایگل نما انسان فرینکلن کے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ فرینکلن کے بیٹے کو اڑاتے ہوئے ایک جنگل میں لے جاتا ہے۔ پولیس اور آرمی دونوں فرینکلن کے بیٹے کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ فرینکلن کا بیٹا پانی کے ہوتے ہوئے پانی کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، لیکن آرمی والے اس کا پیچھا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کار وہاں پہ رک گئی تھی اور اسے شوٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ ایگل بنا انسان جو فرینکلن کے بیٹے کی مدد کر رہا تھا، اس حملے سے وہ مر جاتا ہے۔ اب فرینکلن کے بیٹے نے اس جگہ کو اپنا گھر مان لیا تھا۔ وہ یہاں کھانے کے لیے پھل اور نہانے کے لیے ندی یعنی پانی میں نہاتا ہے۔ نہانے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی کمر بہت زیادہ جانور بن چکی تھی، اس کی باڈی بہت زیادہ بدل رہی تھی۔ اب فرینکلن کا بیٹا چلتے چلتے جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچتا ہے جہاں بہت زیادہ انسان جو جانور میں بدل چکے تھے وہ وہاں موجود تھے۔ وہیں پہ اس کو اس کی موم بھی ملتی ہے جسے اس نے اس کی اسمیل کر کے پہچانا تھا۔ وہ انسانوں کی طرح کچھ بول تو نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو اشارے سے ایک غار کے اندر بھیج رہی، ایسے جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تمہارے لیے سیف جگہ ہے، یہاں تم سیف رہو۔ وہ نوٹس کرتا ہے کہ کچھ انسان سانپ میں بدل چکے تھے، کچھ بندر اور باقی عجیب عجیب جانوروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ یہاں اپنا گھر وہ سمجھ کر رہ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہاں ملٹری والے اسموک فائر کرتے اور اسموک فائر سے یہاں پہ ہلچل مچ جاتی۔ آرمی والے وہاں پہ ایک خاص ڈیوائس کی وجہ سے کچھ آوازیں کریٹ کرتے ہیں، ایسی آوازیں جانوروں کے لیے بہت ڈراؤنی تھی، انہیں بہت پریشان کرتی ہیں۔ اس آواز سے فرینکلن کے بیٹا بھی بے ہوش ہونے لگتا ہے اور ملٹری والے اسے پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ بچی بچ جاتی ہے جو گرگٹ بنی ہوئی تھی، وہ پیڑ پہ اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے۔ پولیس اب فرینکلن کے بیٹے کو لے کر ایک شہر میں آ چکی تھی۔ فرینکلن وہاں پولیس والوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ رات کو غلطی سے جنگل میں چلے گیا کیونکہ وہ ابھی تک انسانوں کی طرح دکھ رہا، ابھی پوری طرح جانور میں تبدیل نہیں ہوا، اس لیے پولیس والے بھی اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ وہ اسے ایک پیپر دیتے ہیں سائن دینے کے، لیکن جب فرینکلن کا بیٹا اس پیپرز میں سائن نہیں کر پاتا تو غصے سے چلاتا ہے اور پولیس والوں کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ایک اینیمل میں تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ پولیس والے اسے پکڑنے ہی والے تھے، لیکن فرینکلن اس پولیس والے کو مار کر اپنے بیٹے کو لے کر خود اس پیپر میں سائن کر کے اپنے بیٹے کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ اب وہ لیڈی پولیس آفیسر جو فرینکلن کی بہت مدد کرتی تھی، اسے ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اسی لیے وہ ملٹری والے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان ملٹری آفیسرز کو دیکھ کے فرینکلن کا بیٹا بہت گھبرا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ڈیڈ کیا ان آفیسرز نے اگر مجھے پکڑ لیا تو کیا آپ مجھے ملنے ہاسپٹل آیا کریں گے؟ فرینکلن کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تمہیں پکڑ لے اور ہاسپٹل میں بند کر دے۔ وہ مزاح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہاں فرینکلن کا بیٹا انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے جنگل میں اپنی موم کو دیکھا۔ فرینکلن بھی بہت خوش ہوتا ہے سن کہ اس کی موم ابھی تک زندہ ہے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کو جنگل کے درمیان میں لے جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ اس جنگل میں تم آزاد رہنا، میں تمہیں کسی کو پکڑنے نہیں دوں گا اور تم اس جنگل میں آزادی سے ہی خوش رہو گے۔ بنا وقت ضائع کیے فرینکلن کا بیٹا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ فرینکلن اسے جاتے ہوئے دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو آزادی دی ہے، گورنمنٹ کے ہونے والے ٹارچر سے بچا لیا۔ اسی طرح فرینکلن کے بیٹے کو وہاں آزادی مل جاتی ہے اور کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پلیز اس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔